बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जो उसने नीयत की। बस जिस शख्स की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के खातिर हुई तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर है, और जिस शख्स की हिजरत रसूल दुनिया या किसी औरत से शादी करने की खातिर हुई तो उसकी हिजरत उसकी खातिर है जिसकी खातिर उसने हिजरत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि इस असना में एक आदमी हमारे पास आया जिसके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र के आसार नज़र आते थे, ना हम में से कोई इसे जानता था, हत्ता कि वो दो जानों होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लिए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के मुतल्लिक़ मुझे बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर इस्तात हो तो बैतुल्लाह का हज करो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। हमें इससे ताज्जुब हुआ कि वो आपसे पूछता है और आपकी तस्दीक भी करता है। उसने कहा, ईमान के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर ईमान लाओ, और तुम तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर ईमान लाओ। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, एहसान के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सके तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। फिर उसने कहा, क़यामत के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौसूल इसके मुतल्लिक़ साइल से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, इसकी निशानियों के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि लुंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, और ये कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, तंग दस्त बकरियों की चरवाहों को बुलंद बाला इमारतों की तामीर और उन पर फ़ख्र करते हुए देखोगे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फिर वो शख्स चला गया। मैं कुछ देर ठहरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, उमर, क्या तुम जानते हो साइल कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस को कुछ अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ रवायत किया है। इस हदीस में है, जब तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, बहरे गूंगे लोगों को मुल्क के बादशाह देखोगे, और ये वक़ूअ क़यामत 5 चीज़ों में से है जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है और वही बारिश नाजिल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से कुछ ज़ायद शाखें हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अफजल ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और सबसे अदना ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, और हया भी ईमान की एक शाख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को तर्क कर दे। ये सही बुखारी की रवायत के अल्फाज हैं, जबकि सही मुस्लिम की रवायत के अल्फाज हैं। फरमाया कि किसी आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कौन सा मुसलमान बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بنا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا، ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر مجھ پر اتارے گئے دین و شریعت پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ مشکات حدیث نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو، پس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح مؤدب بنائے، اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات حدیث نمبر 12۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ بخاری مسلم۔ البتہ امام مسلم نے حدود اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ مشکات حدیث نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبح کھائے، تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمے کو نہ توڑو۔ مشکات حدیث نمبر 14۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ مشکات حدیث نمبر 15۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، اور ایک روایت میں ہے آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد سے پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے؟ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ مشکات حدیث نمبر 17۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم یا وفد خوش آمدید، تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے۔ آپ کسی فیصلہ کن امر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 4 چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور آپ نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے بڑے مٹکوں، کدو سے بنے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتاؤ۔ حدیث نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی فرمایا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ مشکات حدیث نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید غدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا خواتین کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔
مشکات حدیث نمبر 20۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسا اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔